वालेकुम नाजरीन, मैं को मेज़बान डॉक्टर महबूब अली सुबज़े और आप देख रहे हैं एक नया प्रोग्राम। नाजरीन, पाकिस्तान में सियासी सरगर्मियाँ उरूज पर पहुंच गई है, लेकिन जो सबसे अहम बात यह है वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के जो तमाम पार्टीज़ है उनको आज भी डाउट है कि क्या इलेक्शन वक्त पर होंगे या नहीं होंगे और उनका मुस्तकबिल क्या होगा। इलेक्शन में जिस तरह आप जानते हैं कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ सियासी पार्टियाँ, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो या पाकिस्तान की दीगर बड़ी पार्टियाँ हो, कुछ ऐसी शख्सियात भी है कि जिनके जाने से या जिनके आने से पार्टी को मज़ीद ताकत मिलती है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है, सैयद हबीब अली शाह साहब, जो कि गुज़िश्ता 2 इलेक्शन में उन्होंने हिस्सा लिया मुख्तलिफ पार्टियों से, लेकिन उन 2 इलेक्शन में वो सिर्फ चंद सौ वोटों से हार गए थे। सैयद हबीब अली शाह ने एक नई पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस में, जिसमें वो इस दफ़ा एक दफ़ा फिर PK5 के हल्के से भरपूर हिस्सा ले रहे हैं। क्या ज़ाइम है, उनको क्या तवक्कुआत है इस इलेक्शन से, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे और इस हवाले से उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया सैयद हबीब अली शाह साहब हमें वक्त देने का। जानना चाहूँगा आपसे कि आपके साबिक़ सूबाई सदर, मुस्लिम लीग नून के जो साबिक़ सूबाई सदर है वो आपके मद्दे मुक़ाबिल है, क्या सिचुएशन है, हरा पाएंगे उनको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपके वजह से मैं आज मीडिया पे अपनी ख़यालात का इज़हार करूँगा। इंशाल्लाह बात ये कि ये जो हल्का है इससे मैंने 2013 में इलेक्शन किया था, इलेक्शन लड़ा था और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह उस वक्त की सिचुएशन से जहाँ पे रिज़ल्ट का ताल्लुक़ था तो इलेक्शन में जीत चुका था। इसके बाद मैंने अभी रिसेंटली 2022 में PMLN के प्लेटफॉर्म से इस पे मेयर का इलेक्शन लड़ा है उस पहले पे, और जो मेरा ग्राउंड था उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझ रहा हूँ कि इन लोगों ने मेरे साथ यानी एक इस तरह ताउन किया जिस तरह पहले 2013 के इलेक्शन में किया था, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये जो इलाका है PK5 और इसके या जो PK7 जहाँ से भी मैंने पहले 2018 में इलेक्शन लड़ा है, यहाँ पे मेरा अल्हम्दुलिल्लाह एक ख़ानदानी सिस्टम है जिसको हम पश्तो में जो हमारे एक कहते हैं डलाफरा, एक वोट है, वोट बैंक है मेरा, और इन लोगों का मैं बिरादरी का और बिरादरी तो एक ख़ानदान भी जाती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि तमाम इलाके के लोग मेरे साथ जो उन्होंने हेल्प किया हुआ है आज भी वो चाहते हैं कि जहाँ मैं जाता हूँ वो मेरे साथ ही जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है कि 3 इलेक्शनों में मेरा वोट कम नहीं हुआ और वो बढ़ता जा रहा है अल्लाह के फजल से। तो इस सिचुएशन में मैं समझता हूँ कि मैं यहाँ पे टफ टाइम क्या इंशाल्लाह मैं इलेक्शन जीतूँगा अल्लाह के फजल से और लोगों के ताउन से, तो टफ टाइम देंगे इंशाल्लाह। या साहब, जिस हल्के से आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, मंजे हुए लोग जो है आपके मुकाबले में इलेक्शन लड़ रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक़ रुकन सूबाई असम्बली अज़ीज़ुल्लाह गिरान इस हल्के से जीत चुके हैं, वो आपके मद्दे मुकाबिल है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सूबाई सदर अमीर मकाम ने स्वात में अगर कोई सूबाई हल्का आपने लिए चुना है तो वो यही हल्का है, वो आपके मद्दे मुकाबिल है। दीगर सियासी पार्टियों की अगर हम बात करें तो वो सब इस हल्के से वो बड़े नाम है जो कि आपके मद्दे मुकाबिल है। आपका मोटो, आपका स्लोगन क्या होगा कि आप इन तमाम लोगों को हरा पाएंगे? लोग हबीब अली शाह का इंतखाब क्यों करेंगे? मैं समझ रहा हूँ कि जहाँ तक आपने कहा बड़े लोगों का, तो मैंने भी इलेक्शन से आ रहे और इन लोगों ने भी आ रहा है। 2013 का इलेक्शन मेरा और ग्रान के दरमियान था जो बहुत लंबा चला और कुछ फर्क था, तो मैं नहीं समझता कि मेरे और उस वक्त के जो कैंडिडेट या उस वक्त कैंडिडेट के दरमियान कोई बहुत बड़ा फासला होगा। दूसरी बात जो है हमारे मोहतरम इंजीनियर साहब की, तो उन्होंने इस इलेक्शन लड़ा था पिछली दफ़ा, लेकिन वो मैं उनके साथ था, एक लिहाज से मेरा वहाँ पे वोट बैंक है अल्हम्दुलिल्लाह और हम इकट्ठे थे PMLN नून से, तो उस वजह से उनके वोट अज़ीज़ुल्लाह गिरान के दरमियान करीब आए थे या थोड़ा बहुत फ़र्क 60-60 का। तो जब मैंने भी इलेक्शन लड़ा 2022 में तो मेरा वोट वो मेंटेन रहा, तो मुझे वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह कोई इस तरह ख़ास मुझे नहीं समझ रहा कि दुश्वारी मुझे होगी और इन लोगों से मुझे कोई प्रेशर होगा। तो मैं समझता हूँ कि मैं इन लोगों के लिए टफ टाइम दूँगा, बल्कि मुझे उम्मीद है कि जिस तरह आपने कहा कि किस हैसियत से या किस वक्त मतलब आप लोगों को किस तरह राग़िब करेंगे कि आप वोट दें। लोग समझते हैं कि यार पाकिस्तान में करप्शन तो एक रिवाज है और जो सहूलियात मैं समझता हूँ कि दोनों को मिले हैं। एक 2 दफ़ा MP है अज़ीज़ुल्लाह गिरान साहब, गवर्नमेंट में भी रहा, दूसरी तरफ जो है इंजीनियर साहब है वो गवर्नमेंट में भी रहा, 5-6 मिनिस्ट्रियों के साथ PDM के गवर्नमेंट में,
پہلے بھی ایک دفعہ منسٹر رہ چکے ہیں، لیکن آپ اس حلقے سے PK3 سے، اس وقت PK2 تھا، NA2 سے جو ابھی بھی NA2 ہے، اور یہ جو PK5 PK4 تھا، اس سے انجینئر صاحب نے بھی الیکشن لڑا ہے، اور فل پلیج ان کے ساتھ جو مراعات اور جو بجلی کے سوئی گیس کے اور ساری چیزوں محکموں کے ابھی بھی ان کے پاس فنڈ پڑے ہیں. دوسرا ان کے جو سیلاب زدگان کا وہ ہمارے ایک فنڈ آیا تھا، میں اس وقت PMLN کا حصہ تھا، اور انجینئر صاحب کو اس کے ہٹ کی بھی 2 ارب روپے کا ریکور پیکیج ملا تھا. تو اس کے باوجود میں سمجھ رہا ہوں کہ لوگ جانتے ہیں کہ وقتی سیاست کیا ہوتی ہے اور پرلانگ سیاست کیا ہوتی ہے. لوگوں کی اپروچ کس سیاستدان کو زیادہ قریب مطلب آسانی سے ہوتی ہے، کس کو کسی اور کے ذریعے آنا پڑے گا. تو یہ چیزیں ہیں ان کے جو پہلے انہوں نے جو کیا ہے، ان کے پاس یہ پلس پوائنٹ ہے کہ دونوں اس حکومت میں رہے. میں حکومت میں نہیں رہا ہوں، میں نے ہمیشہ عوام کی خدمت کی ہے، اپنے بلبوتے بھی کیے. میرے پاس کسی بھی پارٹی کا وہ سپورٹ نہیں رہا جس طرح ان دونوں صاحبان کو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں نے ہر الیکشن میں مجھے سپورٹ کیا، تو میں نے لوگوں کی خدمت کی اپنے جیب سے کی ہے. جتنا کام ان لوگوں نے کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ 30-40% میں نے بھی انہیں کے مطابق کیا ہوا ہے، اور وہ اللہ کے فضل سے اپنی جیب سے کیا ہوا ہے، کیونکہ میں تو رہا نہیں کسی بھی حکومتی منصب پہ، کسی بھی عہدے پہ. MPA میں نے ایون تحصیل میئر کی تو اس میں نہیں رہا. اس وجہ سے لوگوں کو پتہ ہے کہ شاہ صاحب جو خدمت کر رہے ہیں اپنے جیب سے کر رہے ہیں، اور آئندہ بھی میں اس طرح ہی کروں گا قوم کے امانت سمجھ کر. ٹھیک ہے شاہ صاحب، آپ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز جو کہ ایک صوبائی جماعت ہے، آپ اس کے صوبائی صدر ہے، بہت بڑا منصب آپ کے پاس. آپ کا حلقہ جو ہے یہ بھی ایک بڑا وسیع حلقہ ہے، پہاڑی علاقہ ہے. یہ ہے یقیناً آپ پریشر میں ہو گئے، ٹینشن میں تو ہو گئے کہ اگر صوبائی صدر جو ہے خدا نخواستہ اگر وہ اپنی سیٹ نہیں نکال پاتا تو باقی پارٹی پر پریشر تو پڑے گا. پر نہیں، آپ کا بڑا ویلڈ سوال ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میرے سامنے انجینئر صاحب کا جو ہے وہ بھی صوبائی صدر رہا ہے، اور 4 حلقوں سے انہوں نے الیکشن ہارا ہوا ہے. تو یہ بھی ایک پوائنٹ ہے کہ میں ریسنٹلی بنا ہوں اور ہماری پارٹی نہیں ہے. ایک ہے کہ میری ٹوٹل پارٹی کی ہماری ہو گئے 4 مہینے ابھی نہیں پورے ہوئے، 3 مہینے اور کوئی 18-20 دن کے قریب ہماری پارٹی کا ہو گیا ہے. جہاں تک میں نے شمولیت کی تو 22 ستمبر کو کیا ہے، تو 3.5 مہینے مجھے ہونے کو، اور میرا جو نوٹیفیکیشن ہوا ہے 4 دن پہلے ہوا ہے. لیکن جہاں تک عوام میں آپ کی جڑیں ہو نا تو آپ کو ڈرنا نہیں چاہیے. میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ الحمدللہ ہماری جڑیں عوام میں ہیں، اور جو ہماری پارٹی کی لیڈرشپ ہے، دونوں CM رہے ہیں پرویز خان خٹک صاحب اور محمود خان صاحب. تو محمود خان صاحب نے اس سوات کے لیے کافی ساری ایسے پروجیکٹ کیے ہیں جو کبھی انشاءاللہ لمبا سیشن ہوگا تو اس پہ ہم بات بھی کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک اگر آپ کا لیڈر جس کو آپ کہتے ہیں CM بننا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی، اور ہماری یہ باغ دوڑ جو ہوتی ہے ہر ایک پولیٹیشین کی، MPA کے بعد منسٹر کی اور منسٹر کے بعد CM کے لیے، تو یہ ہمارے لیے ایک اعزاز ہے کہ سوات سے الحمدللہ ایک CM صاحب محمود خان صاحب آئے تھے. تو لوگ سمجھتے ہیں وقتی سیاست اور ہوتی ہے، اور جو پرلانگ سیاست ہے پارلیمانی سیاست جو ہوتی ہے، وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یار اس بندے نے، اس کینڈیڈیٹ نے، اس لیڈر نے اس علاقے کے لیے کیا کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے اوپر پریشر تو ہوگا، لیکن میں عادی ہوں. ٹھیک، اور یہ ہمارے لیے ایک پلس پوائنٹ یہ ہے، میں سمجھتا ہوں جو پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے، کہ انجینئر صاحب نے ہر ایک سوات میں ہر الیکشن میں 3-3 4-4 حلقوں سے الیکشن کیا ہوا ہے، تو ان کو ابھی تک کوئی کامیابی ان کو بھی نہیں ملی، تو وہ میں پریشر نہیں لے رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. شاہ صاحب، آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ آپ مسلم لیگ نون میں تھے، آپ اس پارٹی سے چلے گئے، امیر مقام صاحب آپ کو دوبارہ پارٹی میں لے گئے ہیں، آپ نے دوبارہ وہ پارٹی چھوڑی. امیر مقام صاحب کے ساتھ آپ کے ساتھ بنتی کیوں نہیں ہے؟ کیا وجہ ہے کہ وہ آپ سے الرجک ہے یا آپ ان سے الرجک بن جاتے ہیں؟ آپ لوگوں کے آپس میں بنی نہیں ہے اس لیے آپ نے دوبارہ پارٹی چھوڑ دی. اصل میں بات آپ کی بہت صحیح ہے. میں شروع میں جب ہم تھے سارے مسلم لیگ میں، تو میں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا ایک خاندانی بیک گراؤنڈ مسلم لیگ سے شروع سے تھا، اور رائل فیملی کے ساتھ ہم تھے. تو وہ لوگ سیاست کر رہے تھے، ہم سپورٹنگ رول میں تھے. تو جب سے اللہ بخش اسفندیار مرزیب صاحب کے انتقال کی وجہ سے یہاں پہ خلا آ گیا ہے، اور اس وقت جب ان کا انتقال ہوا تو مجھے بھی اپر ہوئی تھی کہ آپ اس الیکشن میں آپ ان سے لڑے مسلم لیگ نون سے. اس وقت سچویشن ایسی تھی کہ میرے لیے انیشیل اسٹیج تھے، میں نے نہیں لڑا. لیکن جب 2010 میں انجینئر صاحب آ رہے تھے نون میں،
تو ان سے پہلے میرے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوئی تھی کہ یار ہم اگر آپ نے اکٹھے ہونا ہے تو ہم اکٹھے ہوں گے. تو اور آپ نے اس کے یہ الفاظ ہے، شاید آپ ان سے پوچھیں گے تو انہوں نے کہا کہ آپ نے میرے تعلقات تھے جگڑا صاحب سے، اور پارٹی میں شروع میں میرے بھائی کے تعلقات نواز شریف صاحب سے تھے 85 سے، جب وہ چیف منسٹر تھا. ان کی خط و کتابت اس وقت بہت ہوتی تھی، تو وہ میرے ساتھ پڑھے ہیں. تو جب 2011-12 میں نے نواز شریف صاحب کو وہ لیٹر ان کے دکھائے تو وہ حیران ہو گیا کہ اتنے عرصے سے آپ لوگوں نے اس کو رکھے ہیں. اور اس وقت ہم نے نواز شریف صاحب کو یہ جو سوشل میڈیا ٹیم بنی تھی اس میں میرا خصوصاً ایک کردار تھا کہ سوشل میڈیا بننی چاہیے. تو ہم اکٹھے آئے تقریباً. انجینئر صاحب مجھ سے کوئی 8-10 یا 20 دن پہلے آئے تھے نون میں. اپریل کا مہینہ تھا، مجھے یہاں تک آیا 2012. اور میں انجینئر صاحب کے کہنے پہ میں نے کہا یار چلو بڑا ہے ہمارا، اور ان کے کہنے میں ان کے ہاتھ پہ میں نے بیعت کی مسلم لیگ میں دوبارہ لڑنے کی. اور پہلا جلسہ میں نے کیا تھا انجینئر صاحب کے لیے اپنے گاؤں میں، بہت بڑا تھا. اس وقت 5-6 ہزار لوگ کافی ہوتے ہیں ایک گاؤں میں، آپ جلسہ کریں تو بڑی خوشی تھی اس کو. جب مسئلہ آیا ٹکٹ کا تو مجھے وعدہ تھا کہ میں آپ کو ٹکٹ آپ کو دیں گے. میں نے کہا میں ایکٹو ہوں گا لیکن میں الیکشن لڑوں گا. اس وقت یہ PK81 تھا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بس آپ شروع کریں. اور مجھے نہیں پتا تھا کہ شاید وہ یا تو میرے خاندان اور میری جو حلقہ باپ کے لوگ اور دوست اس کو نہیں جانتے، یا ان کی شاید کیلکولیشن غلط تھی. تو اس وقت ٹکٹ مجھے ملا ہے. بعد میں وہ ٹکٹ ملا ہے شہریار امیر زیب صاحب. تو ہم دونوں مسلم لیگ سے تھے. اس وقت JY کی یہاں پہ پوزیشن اتنی نہیں تھی، 3-4 ہزار ان کا اگر بڑی ہارڈلی جس طرح بن رہی ہے نا تو حلقوں میں نے الیکشن لڑا اور JY سے لڑا. مجھے ٹکٹ مجھ سے واپس لیا گیا، وہ ملا ان کو شہریار امیر زیب صاحب. ٹھیک میرے تقریباً 13,000 کے قریب ووٹ آئے میرے، 12,000 کچھ کم. 2300 ووٹ میں تو بعد میں ریجیکٹ کر دیے گئے. 2300 ووٹ اگر ووٹ اس کے ساتھ آپ کاؤنٹ کریں تو 14,000 سے پلس تھا. ٹھیک اور ووٹ اس طرح تھے کہ اس پہ مجھے ہروایا گیا ہے. تو شہریار امیر زیب صاحب کو ملے 10,500 ووٹ. ٹھیک ہے ٹوٹل آپ ملا کے یعنی جو تھے یعنی 23,000. تو میرے انٹرویو میں اس وقت یہ بات تھی کہ آپ کو اندازہ ہے کہ آپ کتنا ووٹ لے سکتے ہیں. میں نے کہا میں 17,000 ووٹ لوں گا، 18,000. ٹھیک ہے. مجھے وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ نے تو الیکشن نہیں لڑا. میں نے کہا میں آپ کو یہ میرا کیلکولیشن ہے اور اتنا ہی ووٹ ہوگا. تو اب 23,000 ہم دونوں نے ووٹ لیے، شہریار امیر زیب نے اور میں نے. تو اس سے 4-5 ہزار بے شک آپ JY کے نکال لیں جو مجھے ملے تھے. تو 17-18 ہزار وہ میری جو کیلکولیشن تھی. شاید تھوڑا بہت فرق ہو لیکن الحمدللہ وہی تھا. جب الیکشن ہوا اگلے دن پھر سے مجھے انجینئر صاحب کے فون آنا شروع ہو گئے. اور یہ جو 4-5 سال بیچ میں گزرے میرا بڑا اچھا ریلیشن گزرا ہے JY میں تمام پارٹی کی لیڈرشپ سے، ورکروں سے، اور ایون یعنی بہت رسپیکٹ مجھے وہاں ان لوگوں نے دی ہے. لیکن انجینئر صاحب کی خواہش تھی کہ آپ مطلب جب ان کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں تو وہ نہیں دیکھتے، جب تھوڑے سے دور چلے جاتے ہیں تو پھر اس کو احساس بھی ہوتا ہے اور نظر بھی آتے ہیں کہ غلطی ہوئی ہے. مجھے لے کے آیا لیکن اس بیس پہ لے کے آیا تھا کہ یہ جو حلقہ ہے اس طرح سے آپ مجھے چھوڑ دیں. یہ جو PK5 اب بنے اس وقت 4 تھا. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ یہ نیا حلقہ بنا تھا یہ PK اس وقت 6 تھا، بریکوٹ ایریا اور اوڈی گرام سے لے کے ابھی جو PK کے ساتھ. آپ ان سے بے شک کسی کو لڑوائے، اپنے بھائی کو لڑوائے، نور علی شاہ کو لڑوائے، رحمت علی شاہ کو، کسی دوست کو دیں اور اس کے ساتھ آپ NA کریں گے تو NA سے یہ ہوگا کہ آپ کی یہ جو حلقہ حباب ہے یہ آپ کے ساتھ ٹچ ہوگا. میں نے کہا میں کیوں چھوڑوں، مجھے پہلے تب میں نے الیکشن لڑا اور مجھے الحمدللہ ووٹ ملے 12-13 ہزار. تو میرے لیے تو ہنر کی بات ہے، میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا کہ یار میں بڑا ہوں، میں 2 حلقوں سے الیکشن لڑوں گا اور اس میں دونوں جیت کے میں CM بنوں گا. تو ایک حلقہ آپ کو پھر چھوڑ دوں گا اگر آپ نے خدا نخواستہ الیکشن کی. تو یہی ان کا ایک فارمولہ تھا، وہ اس نے ہم پہ اپلائی کیا. تو جب میں نے واپس آیا تو پھر 2-4 مہینے بعد انجینئر صاحب نے شہباز شریف کو ادھر لے کے آئے کہ یار NA سے وہ الیکشن لڑیں گے. بالکل یاد ہے. تو اس وجہ سے میں نے کہا کہ یار میں ابھی واپس کیا اس پہ لڑائی کروں گا کہ میں نے خاموشی اختیار کی. لیکن پھر بھی میں نے باغ دوڑ وہاں سے کی ہے، انجینئر صاحب کے لیے بھی کمپین کیا ہے، یہ جو ہمارے حلقے تھے. تو اس وجہ سے میں چلتا رہا.
اور الیکشن، لیکن ان پی کے ساتھ کے لوگوں نے میرے ساتھ بہت محبت کی ہے، ٹھیک کیونکہ ایک نیا حلقہ تھا، اور اس پہ آپ یقین کریں کہ بڑے بڑے نام گزرے ہیں پی ایم ایل این میں سے، جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑے نام ہمارے محترم بادشاہ اعلیٰ اسفندیار امیر زیب، شہریار امیر زیب صاحب، اور ایون خود انجینئر امیر مقام صاحب. جس جو حلقہ مجھے ملا تھا، میں نے کیلکولیشن پہ ان لوگوں کے ووٹ نکالے ہیں، وہ 4,500 تھے. ٹھیک ہے. مجھے اللہ پاک کے فضل سے ہمارے لوگوں نے مجھے 10,000 ووٹ دیے ہیں. شاہ صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ایک دوست جو گزشتہ دنوں الیکشن کے لیے ٹکٹس کے لیے وہ گئے تھے لاہور، تو وہ کہہ رہے تھے کہ مریم نواز نے اسپیشلی پوچھا کہ حبیب علی شاہ صاحب کیوں پارٹی سے چلے گئے ہیں. تو یقینی یہ آپ کے لیے آنر کی بات ہے، اور اس لیول تک وہ لوگ آپ کو جانتے ہیں. آخر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ حبیب علی شاہ صاحب جس حلقے سے الیکشن لڑ رہے ہیں، پی کے 5 اہم حلقہ ہے، پہاڑی حلقہ ہے، تو ایسے کوئی 4 سے 5 کام جو کہ آپ کرنا چاہتے ہیں اس حلقے کے لیے، سوات کے لوگوں کے لیے، جو کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ میرا ٹارگیٹ ہوگا اور میں یہ کام کروں گا. میں ڈاکٹر صاحب، مسئلہ ہے کہ میرا مائنڈ جو ہے تھوڑا سا، میں سمجھتا ہوں کہ گراؤنڈ لیول کا ہے. میں اپنے آپ کو کبھی بھی وہ پولیٹیشین سمجھتا نہیں، کہ میں ابھی سیکھ رہا ہوں. پولیٹیشین اور یا لائر یا جو بنتے ہیں یا جج وغیرہ، یہ بڑا لمبا عرصہ ہوتا ہے. یہ خاندانی بیک گراؤنڈ ان کو چاہیے، ان کو سہولیات چاہیے، ان کو ساری وہ چیزیں چاہیے جو ان کا اور کوئی مسئلہ نہ ہو. یہ ان پہ فوکس کرے کہ مجھے بس یہ ساری مراحت میرے پاس ہے اور میں نے آگے کیا کرنا ہے. لیکن میرا اسٹائل اور ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یار جس علاقے میں ہم رہ رہے ہیں، سوات، یہ تو اللہ پاک کا ایک ہمارے اوپر احسان ہے کہ سوات میں ہم ہیں. اور باہر ہم بھی گئے، آپ بھی گئے، تو لوگ سمجھتے ہیں سوات منی سوئٹزرلینڈ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. یہاں پہ مسئلہ کیا ہے؟ ڈیولپمنٹل سسٹم پورا خراب ہے، کیونکہ ہماری آرگنائزیشن سسٹم پورا بگڑا ہوا ہے. ہماری جو ٹریفک سسٹم ہے پورا بگڑا ہوا ہے. اگر یہ جتنی بھی پہاڑی خوبصورت علاقے اللہ پاک نے ہمیں دیے ہیں، تو اس میں ہم چھوٹے چھوٹے ٹاؤن نہیں بنا سکتے. ٹاؤن پلاننگ نہیں ہے یہاں پہ. ٹاؤن پلاننگ یہاں پہ نہیں ہے. یہاں پہ ٹریفک کا سسٹم نہیں ہے. یہاں پہ ایجوکیشن سسٹم نہیں ہے. یہاں پہ جو اسپتالوں کا سسٹم نہیں ہے. اور یہ آج سے نہیں ہے، لیکن ابھی جو سچویشن ہے، ابھی افراتفری والا سسٹم ہے سیاست میں ابھی وہی کھڑا ہوں کہ ہمیں پانی چاہیے، ہمیں بجلی چاہیے، ہمیں سہولیات چاہیے، ہمارے بچوں کو اسکول چاہیے، ہمارے بچوں کو کتابیں چاہیے، ہمارے بچوں کو یکساں نظام تعلیم چاہیے. یکساں نظام تعلیم پاکستان کا سب سے عام ایشو ہے، پورے پاکستان کا. لیکن میں یہاں بات کروں، ہمارے بچوں کو وہ سہولیات چاہیے کہ وہ صبح اٹھیں، اس پہ وہ بنڈل نہ ہو کہ آج آپ کا پینسل نہیں ہے، آج آپ کا کتاب نہیں ہے، آج کی جو بکستہ ہے اس میں وہ چیزیں نہیں ہیں جو عام نیچے ڈاؤن ٹو اسلام آباد یا پشاور میں جا کے ان لوگوں کو میسر ہے. میرا یہ سوچ ہے. ابھی پانی کے لیے دیکھو، ابھی بلیک میلنگ ٹائپ کا سسٹم شروع ہے. لوگ کنویں بھی نکال رہے ہیں، لوگ سوئی گیس کی پائپ بھی دے رہے ہیں، بجلی کے کم بھی دے رہے ہیں. کیا اس ملک کا سسٹم اس طرح چلے گا؟ الیکشن کے دوران سارے لوگ آ کے، الیکشن کمیشن اگر ایک بندے کو جرمانہ بھی کرتے ہیں، میں نام نہیں لیتا، وہ سب لوگ آپ کو پتہ ہے، پھر بھی وہ لگا ہوا ہے. میرا خیال یہاں پہ مناپلی سسٹم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مناپلی سسٹم نہیں ہونا چاہیے. اگر ہمارے پولیٹیشین کم از کم سیاست میں آتے ہیں تو ان کو 5-10% باقی ملکوں کی جو سیاست ہے ان کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے. کہ کیا میں اگر سیاست کس لیے کر رہا ہوں؟ صرف اس لیے کہ میری بینک بیلنس بڑھے، میری جائیداد بڑھے، میرا کتنا کمیشن ہوگا، میں اس سے پروجیکٹوں سے کتنا پیدا ہوگا. یہ سوچ میرا نہیں ہے. انشاءاللہ یہ وقت بھی ثابت کرے گا، اور لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ اگر میں پھر کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی چیریٹی والے لوگ ہوں گے کہ وہ اپنی جیب سے خرچے کر رہے ہیں، لیکن یہ جو جتنی بھی پولیٹیشین آج کل ہے، اس میں ایک بھی بندہ میرے ساتھ وہ اپنے آپ کو ظاہر کرے کہ بھئی میں نے اپنی جیب سے یہ پیسے لگائے. میں تقریباً 12-13 سال سے زیادہ ہو گئے، میرے اپنی بزنس کے 30 سال ہو گئے الحمدللہ. میں بچپن سے ہوں، اس وقت سے لے کے میں سوشل ورک کر رہا ہوں. اور یہ جو مجھے اللہ پاک نے دیا، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سب لوگوں کا حصہ ہے. تو یہ میری خواہش ہے کہ وہ تھوڑا سا وہ نظام ہے، کوئی 10%, 5%. میں تھوڑا سا لوگوں سے مختلف ہوں کہ یار لوگ سمجھے کہ ہاں سیاست اس طرح بھی ہوتی ہے، جس طرح اور لوگ کرتے ہیں اس طرح نہیں. اور میں ایک لحاظ سے یہ کلیئر کرنا چاہوں کہ میں اس میں کامیاب ہوں اللہ کے فضل سے. کیونکہ اتنا ووٹ لینا ہر ایک الیکشن میں، اور اس پارٹی میں
کہ جہاں پہ ان کا بیک گراؤنڈ یہ ہو کہ آپ کے خلاف لوگ کھڑے ہو. مجھے وہ جو آپ نے کویشچن کیے تھے واپس آئے اور پھر واپس گئے. واپس اس لیے پھر گیا ہوں مسلم لیگ سے کہ 2022 کی الیکشن میں میرے ساتھ بڑا فراڈ ہوا ہے. شاید ورلڈ غیر مناسب ہو، غیر پارلیمانی ہو، لیکن اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہماری اپنی پارٹی کے لوگوں نے، شاید میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ کس کے کہنے پہ یا کسی کے نہ کہنے پہ، خود آپ کے خلاف کمپین کی، میرے خلاف کمپین کی، دوسرے لوگوں کو ووٹ دیا ہے. لیکن پھر بھی اللہ پاک نے بڑا میرا وہ رکھا مان کہ بھائی 17,000 ووٹ پھر بھی میں لے چکا ہوں اس میں. تو اس وجہ سے کیا کہ جس دن الیکشن ہوا ہے اس دن میں نے ریزائن دیا اپنے ڈیزگنیشن سے جنرل سیکرٹری. اس کے بعد جو خاموش رہا، لیکن جب حلقوں میں تھوڑی سی چینجز آئی کہ یہ حلقہ پھر سے ہوگا بریکوٹ تک، تو ہمارے محترم صدر صاحب نے، انجینئر امیر مقام صاحب نے کمپین اپنی سٹارٹ ہی کر دی کہ اس سے میں الیکشن لڑوں گا. اور لوگوں کو کہا کہ لوگوں نے کہا کہ یار یہ تو شاہ صاحب نے ادھر سے بھی الیکشن لڑا، ادھر سے بھی لڑا ہے، وہ کیا کریں گے؟ تو اس پہ وہ خاموش رہا. میں نے کہا کہ بھئی میں اپنا حلقہ کسی کو نہیں چھوڑوں گا. یہاں پہ لوگوں کے ساتھ میری محبت ہے، لوگوں نے مجھے سپورٹ کیا ہے اس وجہ. تو یہی وجہ تھی کہ ہماری دوبارہ سے راستے جدا ہو گئے. بہت شکریہ آپ کا. سید حبیب علی شاہ صاحب بڑی تفصیل سے بتا رہے تھے کہ ان کا ویژن کیا ہے، ان کے مقاصد کیا ہے، خاص طور پر جنہوں نے آخر میں بات کی کہ ہم جب سوات اور اس علاقے کے مسائل کی بات کرتے ہیں تو پاکستان اور اس علاقے کے جو مسائل جو ہے یہ گزشتہ 2-3 عشروں سے ویسے کے ویسے ہیں. آج بھی یہاں کے باسی جو ہے وہ صاف پانی کے لیے، وہ انفراسٹرکچر کے لیے، وہ سڑکوں کے لیے، وہ تعلیم کے لیے اور صحت کے بنیادی مسائل کے لیے، صحت کی بنیادی سہولیات کے لیے وہ ترس رہے ہیں. تو ان کا ویژن یہ ہے کہ یہ تمام مسائل حل ہوں گے تو یقیناً اس کے بعد ان کو بہت زیادہ خوشی ہوگی. اگلے پروگرام تک اپنے میزبان ڈاکٹر محبوب علی صدیق کو اجازت دیجیے.